बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अडियाला जेल के बाहर पहले सूरत हाल हम देखते थे ख़राब होती थी रात 2:30-3 बजे, और वहाँ पर मारना, पीटना, घसीटना, तशद्दुद करना, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, ये सिलसिला होता था। आंसू गैस के शेल मारना, ये सिलसिला होता था। फिर उस वक्त को ज़रा जल्दी लाया जाने लगा और ये सूरत हाल ख़राब होने लगी 12 बजे के आसपास। दिन में भी की गई, जब इमरान खान साहब और उनकी बहनें दिन में तिलावत कलाम पाक कर रहे थे, तो उस वक्त गंदा पानी छोड़ दिया गया, तो ये दिन में किया गया था। लेकिन जो अभी किया गया आज, वो बहुत पहले कर लिया गया। और इसकी वजह यह कि अलीमा खान साहिबा ने उनसे ताउन किया। उन्होंने पिछली बार अलीमा खान साहिबा के सामने उनके हाथों से, जो उनको बिल्कुल घेर के लड़के चल रहे थे, कारकुनान चल रहे थे कि हम इमरान खान की बहनों के साथ हैं, उनमें से एक लड़के को बिल्कुल सामने से गिरफ्तार कर लिया। और फिर उसके बाद मुसीबत हो जाती है कि उनको कहाँ लेकर गए ये भी नहीं पता चलता। जो एक्सेस है, हमारी अदालतें वो इन मामलात को सुने और उसके बाद कुछ हो, ये भी नहीं हो पाता। तो इसलिए परेशानी है उन लड़कों को और उनकी फैमिलीज़ को, अलीमा खान को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अगर ये फिर वही काम करेंगे कि गिरफ्तार करना है, और पुलिस ने कहा कि अब हम ये करेंगे, तो अलीमा खान साहिबा ने कहा ठीक है, हम यहाँ से उठते हैं। तो उन्हें डर ये था कि अब अलीमा खान साहिबा यहाँ से आगे तक कुछ सड़क पे एक्टिविटी ना करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी गाड़ी दरमियान में आगे पीछे गाड़ियां और आपको दूर छोड़ कर आएंगे, जो उन्होंने पहले भी किया है। तो अब की बार ये सिलसिला था। इससे पहले तो अलीमा खान साहिबा को वो अकेला, यानी इमरान खान की बहनों को उठाया, एक कज़न को उठाया और सुनसान इलाके में छोड़ कर आ गए, ये करते थे। तो अब की बार आपकी गाड़ी हम दरमियान में रख कर लेकर जाएंगे, ये बताया गया। अलीमा खान साहिबा के साथ आखिर में पुलिस के ये इरादे देखकर बुरी सूरत हाल ये है कि आखिर में रह गए कुछ गिनती के 8-10 लोग, यानी वो ख़वातीन जो अलीमा खान साहिबा के बिल्कुल इर्द गिर्द होती हैं। नादिया खटक हुई, ताबिश साहिबा हुई, उसके अलावा सीमा बिया ताहिर साहिबा हुई और कुछ दीगर ख़वातीन। मैं कुछ के नाम याद है इसलिए ले रहा हूँ। कुछ और ख़वातीन जो हमेशा उनके इर्द गिर्द नज़र आती हैं, वो ख़वातीन मौजूद थीं, और उसके अलावा कुछ कारकुन गिनती के मौजूद थे। मीना खान आफरीदी, शाहिद खटक, पिंडी से एक तनवीर साहब हैं वो, शेख इम्तियाज़ साहब, ये लोग मौजूद थे। बाकी लोग चले गए। जो सबसे बुरी चीज़ हुई वो ये कि कारकुन जो वहाँ मौजूद होते हैं, जिनकी पीक पे तादाद 350-400 के आसपास बताई जाती है, कभी कभार 1 से 2 बार ये 1000 प्लस भी हुई है। और जब ये पीक घटती है तो ये कारकुन रह जाते हैं, आज जैसे रह गए आखिर में 10-12। और MPAs, MNAs लाहौर से और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए, वो भी चले गए, ये इरादे देख के कि अब गिरफ्तार किया जाएगा। और फिर उसके बाद उस मौके तक पहुंचने से पहले गाड़ियां वगैरह गायब कर दी जाती हैं और बाकायदा लाकानूनियत का मुजाहरा कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से किया जाता है। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र अलीमा खान साहबा ने कहा कि ठीक है, हम यहाँ से जाते हैं, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके। तो आखिर में गिनती के लोग रह गए। मुझे ही पता चला वहाँ पर मौजूद नौजवान सहाफ़ी दोस्तों से कि अलीमा खान साहिबा से पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली एक नुमायां शख्सियत ने बदतमीज़ी की। अलीमा खान साहिबा ने उनसे कहा कि आप लोग रुकें हमारे साथ, आपके लोग हमारे साथ रुकें, कहाँ जा रहे हैं? तो ये जुमला कहा गया कि आप हमसे पूछ के बैठती हैं। अलीमा खान साहिबा से उन्होंने कहा बड़े तंज़िया अंदाज में, और वो तना छोड़ें जी, आप हमसे पूछ के बैठती हैं, इस अंदाज में ये बात की गई। अब मेरे लिए बात बड़ी मुश्किल थी कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी सियासी हैसियत की वजह से ही ये लोग इमरान खान से जुड़े हुए हैं, तो कोई ये बात करेगा अलीमा खान साहिबा से? डिफ़िकल्ट टू बिलीव। तो मैंने इस सिलसिले में आलिया हमजा साहिबा से रब्ता किया है, उनका जवाब आएगा, मैं आपके सामने रखूँगा। उनका जवाब नहीं आया था। मैंने इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान न्याजी साहिबा से रब्ता किया, उनसे बात की। वो आपने देखा है कि एक से ज़्यादा बार यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आपके लिए इंटरव्यूज़ दे चुकी हैं। मैंने उनसे बात की, उनका फ़ोन आया मुझे, वो फ़ोन नहीं रिसीव कर सकी, उनका फ़ोन आया और उनसे बात हुई। नौरीन खान साहिबा ने कहा कि मैं अलीमा खान साहिबा के साथ नहीं हूँ, हम लाहौर के रास्ते में हैं, मैं उनसे पूछ के आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे उस शख्सियत का नाम मालूम है जिसके हवाले से बताया गया कि उसने अल्फाज कहे हैं,
انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہا ہوگا، مشکل ہے. یہ نورین خان صاحبہ کے الفاظ تھے جن سے میں نے سنا. مجھے بھی لگا کہ یہ مشکل ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں یہ پتہ چلا ہے وہاں پر، اور انہوں نے کہا اس کو چھوڑیے کہ کسی نے یہ بدتمیزی کی، لیکن گنتی کے چند لوگ رہ جاتے ہیں آخر میں. ایک تو بہت زیادہ بڑی تعداد ہوتی نہیں ہے. علیمہ خان صاحبہ سے آج بھی ایک صحافی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ لوگ آتے سب موجود ہیں، اور یہ کہ وہاں پر لوگ بہت سے نہیں ہوتے یہ حقیقت ہے. وہاں موجود بعض جرنلسٹ بھی رپورٹ کرتے ہیں اس بات کو. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، صورتحال مشکل ہے. پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نہیں بن رہی ہے. عمران خان صاحب پر دباؤ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، دوسرا فریق اپنی جگہ. تو اس سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے. انہوں نے پہلے بھی، میں آپ کو خبر کے طور پر بتا رہا ہوں، علیمہ خان صاحبہ کو بار بار یہ کہا ہے کہ چھوڑیں، اڈیالہ کے باہر جانے سے ہمیں اپنے مقاصد کے حصول میں کامیابی نہیں مل رہی، تو ہم کیوں نہ اس کا رخ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف کریں اور وہاں سے شاید کامیابی مل جائے. یہ کہا گیا ہے. تو یہ ہوا ہے اور مایوس کن صورتحال رہی ہے. کئی بار اڈیالہ جیل کے باہر، کئی بار منظر بڑا دلچسپ اور بھرپور سیاسی طاقت والا لگتا ہے، کئی بار بالکل فارغ ہو جاتا ہے یہ منظر. تو انفارچونیٹ ہے لیکن حقیقت ہے. ایک دوسرا، حکومت نے کیا کیا آج؟ کچھ صحافی بلائے پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز میں، ایک آڈیٹوریم ہے، اس آڈیٹوریم میں سامنے آ کے عطا تارڑ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں. چونکہ محکمہ دفاع کا معاملہ ہے، تیرا آپریشن، وہ وزیر اطلاعات، کیونکہ اطلاعات کا محکمہ ان کے نیچے ہے، پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز میں بلایا گیا تھا، ان کے نیچے ہے. اور اختیار ولی خیبر پختونخوا سے ہیں، کابینہ کا حصہ ہیں. یہ لوگ موجود تھے صحافیوں کو بتانے کے لیے کہ خیبر پختونخوا حکومت کیا غلط بتا رہی ہے اپنے تئیں. وہاں ہوا کیا؟ حکومت اگر بالکل ٹھیک بتا رہی ہے، لائیو دکھا رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اور حکومت کے تین موسٹ کنسرنڈ لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، تو حکومت کو نوجوان صحافی آپ نے بلائے ہوئے ہیں، کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ ان صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیں گے اور ان کا ایک ایک سوال لیں گے. لیکن ہوا یہ کہ مسلسل آڈیو ڈاؤن کی جاتی رہی، میوٹ تقریباً کی جاتی رہی صحافیوں کے سوالوں کی، اور اس میوٹڈ آڈیو کو جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، یعنی وہ ناظرین تک برائے نام لفظ پہنچتے تھے، اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ، عطا تارڑ صاحب، خواجہ آصف صاحب، وہ سوالوں کے جواب دے رہے تھے. اور کئی سوالوں پر صحافیوں کو یہ کہا جاتا ہو گیا، چھوڑ دیں، آپ نہیں دوسرا. تو یہ کام کیا جا رہا تھا. تو حکومت بیک فٹ پہ گئی ہے. کمال حیدر صاحب الجزیرہ کے، انہوں نے جو رپورٹنگ کی اس کا امپیکٹ ہے. وہ جو بچے معصوم سے اس برف باری میں نظر آ رہے ہیں، ان ویژولز کا جو سوشل میڈیا پر گئے ہیں اور حکومت کا پھر گریبان پکڑا جا رہا ہے، وہ ویژولز امپیکٹ دکھا رہے ہیں. حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہیں یقیناً ہائیبریڈ حکومت کے، اور اس سسٹم میں، ہائیبریڈ سسٹم میں جو دونوں فریق ہیں ان کو پریشانی ہوئی ہے. تو انہوں نے یہ جواب دینے کی ٹھانی، لیکن جواب بھی نہیں دی گیا. بہت ہی بےہودہ سی پریس کانفرنس تھی آئے مسٹ سے، اور حکومت کے پاس جوابات نہیں تھے، لیکن حکومت جواب دینے کی کوشش کر رہی تھی، تیاری نہیں تھی حکومت کی. دوسرا، حکومت نے کہا کہ یہ 4 ارب روپے دیے ہیں تو جھوٹ مت بولیں. خواجہ آصف صاحب پریس کانفرنس کے بعد بھی تسلی نہیں ہوئی، جواب نہیں دے سکے. جواب اچھا، تو پھر آپ ٹویٹر پہ بھی آ گئے اور آ کے وہ جو ہوتا ہے نا جھیپ مٹانے کی کوشش وہ کرنے لگے. تو سہیل آفریدی صاحب نے ایک سوال کیا ہے. سہیل آفریدی صاحب نے ویڈیو پیغام کے ذریعے پیغام بھی دیا، سوال بھی کیا. وہ کہتے ہیں وادی تیرا پر آج ایک بار پھر سخت ترین حالات مسلط کیے گئے ہیں. عمران خان منتخب جمہوری حکومت کو رجیم چینج آپریشن کے ذریعے گرایا گیا. رجیم چینج کے بعد جب دہشت گرد دوبارہ آباد ہو رہے تھے تو خیبر سے ہزارہ، مالاکنڈ سے لے کر ڈی آئی خان اور وزیرستان تک ہم نے جرگے اور امن پاسون منعقد کیے. ہم نے خبردار کیا کہ پختون قوم کے سروں کا سودا ہو رہا ہے، ہم پر دہشت گردی دوبارہ مسلط کی جا رہی ہے. اس وقت پی ڈی ایم کی ناجائز حکومت کہتی تھی کہ ہم جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مراد سعید صاحب، دیگر ارکان یہ بتا رہے تھے کہ طالبان کو دوبارہ آباد کیا جا رہا ہے. 7 جولائی، میں ہر بار بتاتا ہوں آپ کو، 2022 پارلیمنٹ، یہ لفظ پارلیمنٹ، رانا ثناء اللہ کے ٹویٹر ہینڈل پر جا کر بطور وزیر داخلہ جو ان کا ٹویٹر ہینڈل تھا اس پہ جا کر سرچ میں اوپر پارلیمنٹ کا ورڈ لکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ حکومت طالبان سے مذاکرات کر رہی تھی. اور ایک اہم ترین عسکری شخصیت جو اس وقت فیصلوں میں ملوث تھی، چیزوں کو اپنے ہاتھ سے انجام دے رہی تھی،
اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں عمران خان اور ان کی جماعت اس جگہ سچے ہیں، یہ طالبان عمران خان کے دنوں میں لا کر آباد نہیں کیے گئے، غلط کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک اہم ترین عسکری شخصیت نے مجھے خود بتایا، میں حلفاً آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم سے کہتے تھے کہ حالات بالکل ٹھیک ہے اور اللہ کے فضل سے ہم جہاں جہاں عوام نے ان کے فیصلوں کو مسترد کیا تھا وہاں امن قائم کرنے میں کامیاب رہے، بدقسمتی سے جن اضلاع میں اس خطرے کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا وہاں آج ہم دوبارہ بدامنی کا شکار ہیں۔ بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں نے عمران خان کی منتخب جمہوری حکومت کو گرایا، جس کے نتیجے میں بدامنی بھی لوٹی اور معیشت بھی تباہ حال ہوئی۔ آج سرمایہ کار اور نوجوان ملک سے بھاگنے کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ آج ویسے واقعتاً جو سرمایہ کاری ہے وہ لوسٹ پر ہے، برآمدات جو ہیں وہ نیچے جا چکی ہیں اور درآمدات بڑھ رہی ہیں، تو حکومت کے لیے پریشانی کا سامان مزید ہے کہ ڈالر جو ہے نا وہ ابھی حکومت کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اس لیے کہتا ہوں جب معیشت کی بات ہو تو یہ حکومت جس کی لیجٹمیسی پر بھی سوالیہ نشان ہے، یہ حکومت بھی کامیاب ہو جائے، کیونکہ ایک عام آدمی کی زندگی معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہو تو ایک پورا خاندان، پورا ملک مشکلات سے گزرتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ لیجٹمیسی کا سوال ہے اس حکومت کی، پھر بھی یہ حکومت کامیاب ہو جائے۔ سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں جب 22 بڑے اور 14,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے بدامنی ختم نہیں ہو سکی تو ہمیں کوئی سمجھائے کہ دوبارہ آپریشن کے فائدہ مند نتائج کیا ہوں گے۔ یہ سوال سہیل خان آفریدی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جرگہ منعقد کر رہا ہوں جمرود اسٹیڈیم میں، اور میں پھر اس کے بعد تمام حقائق قوم کے سامنے رکھوں گا، اور جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آن بورڈ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ کچھ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز نے وہاں تک ایک تو ایکسس کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز نے باقاعدہ طور پر عوام کے سامنے صورتحال رکھی ہے اور عوام کو بتایا ہے کہ وہاں سے جو نقل مکانی ہوئی ہے وہ زبردستی ہوئی ہے۔ اور سہیل آفریدی بڑے بڑے جرنلسٹ، میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نیوز پر پروگرام میں غالباً آسما شیرازی صاحبہ کا پروگرام تھا، وہاں ہم نیوز کے پشاور کے بیورو چیف کہہ رہے تھے کہ سہیل آفریدی اس سچویشن میں ان کا ہیرو بن کے آیا ہے۔ ممتاز بنگش صاحب خیبر پختونخوا سے بڑی زبردست جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں وادی تیرہ سے زیادہ بری صورتحال ہے، لیکن تیرہ میں یہ جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کا تعلق وہاں سے ہے، تو سہیل آفریدی کو متنازع بنا رہی ہے حکومت، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ وہاں اس علاقے سے واقف، ان علاقوں میں کام کرنے والے صحافی یہ سچویشن بتا رہے ہیں، اور سہیل آفریدی نے لوگوں سے کنیکٹ کیا، لوگ ان کی بات کو درست مانتے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا اس سلسلے میں حقائق قوم کے سامنے رکھ چکا ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے اگر مل کر کام کیا جائے۔ مل کر کام نہ کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ پھر خیبر پختونخوا حکومت بار بار بتا رہی ہے کہ آپ ہم پر بند کمروں کے فیصلے مسلط کر رہے ہیں، اور اس سے صورتحال بہتر ہونے کے بجائے بگڑے گی۔ عمران خان تک ایکسس دینا، عمران خان کی بات باہر آنا، پہنچنا لوگوں تک، یہ بہت ضروری ہے، لیکن حکومت کو اس سے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب تک ایکسس دیتے ہیں، عمران خان صاحب پھر عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بات کریں گے اور انہیں اپنی جو سزا اور جیل میں قید تنہائی ہے جو بہت بڑا ٹارچر ہے اس سے بھی پرابلم نہیں ہے، تو عمران خان تک ایکسس نہ دیا جائے، ان کے ڈاکٹرز کو ایکسس دیا جائے۔ ڈاکٹرز بات نہیں کرتے، شوکت خانم نے آج پہلی بار بات کی ہے کہ عمران خان صاحب تک ایکسس دیا جائے۔ شوکت خانم سے عمران خان صاحب کے معالج یہ جا کر عمران خان صاحب کو بہت عرصہ ہوا، بہت پہلے مل چکے ہیں، ان کا چیک اپ کر چکے ہیں، لیکن اب ضروری ہے کہ حالات بگڑے ہیں، کچھ چیزیں بری ہوئی ہیں، کچھ وقت گزرا ہے کہ عمران خان کے جو معالج ہیں ان کو ایکسس دیا جائے، یہ بھی نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ حکومت کی جو سنجیدگی ہے اور سنسیریٹی ہے اس پر بھی سوال اٹھاتا ہے، اور حکومت کسی بھی چیز کا جواب نہ اپنے بیان سے نہ اپنے عمل سے دے پائی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔